कहता हूं जी हां, रसूलुल्लाह ने कलम दवात मांगा था, उमर फारूक ने फरमाया था हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो ठीक फरमाया था, तो ठीक फरमाया था, तो ठीक फरमाया था, तो ठीक फरमाया था। अगर ये नाफरमानी है तो फिर ये एतराज तेरे गले में फिट होगा। मैं पूछने की जसारत और हक रखता हूं, हजरत उमर बाहर के बंदे थे, घर के नहीं थे। अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के घर के बंदे थे। जब उमर यहां मजलिस से उठ गए, पीछे 5 दिन हुजूर पाक दुनिया में रहे, क्या अली जुल मुर्तजा ने पीछे हुजूर से कुछ लिखवाया? अगर लिखवाया तो जुर्रत कर मैदान में पेश कर, वाकया किरतास बयान करके। हजरत उमर पर नऊज़ुबिल्लाह हाथ साफ करने की नाकाम कोशिशें की जाती हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले जुमरात के दिन सहाबा इकराम जमा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लाओ कागज कलम, लाओ कलम दवात, जो उस जमाने का था, मैं तुम्हें ऐसी तहरीर लिख दूं तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। जो नए नए हैं वो दौड़े हैं कलम दवात की तरफ। उमर फारूक ने रोक दिया, कहा या रसूल अल्लाह हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास तो आपकी दी हुई अल्लाह की किताब काफी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाया। ये मजलिस बर्खास्त हो गई है। यारों ने हाशिया चढ़ाया, हाँ हाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत बिला फस्ल अली लिखना चाह रहे थे। उमर दरमियान में रुकावट पड़ गए, रुकावट डाल दी इन्होंने। रसूलुल्लाह ने नहीं लिख दिया, हुजूर की नाफरमानी की है। ये चंद जुमले कहकर हजरत उमर की शान घटाने की नाकाम कोशिश करने वालों, सुनो, बात करना तो पूरी करना सीखो। मैं कहता हूं जी हां, रसूलुल्लाह ने कलम दवात मांगा था, उमर फारूक ने फरमाया था हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो ठीक फरमाया था। अगर ये नाफरमानी है तो फिर ये एतराज तेरे गले में फिट होगा। मैं पूछने की जसारत और हक रखता हूं, हजरत उमर बाहर के बंदे थे, घर के नहीं थे। अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के घर के बंदे थे। जब उमर यहां मजलिस से उठ गए, पीछे 5 दिन हुजूर पाक दुनिया में रहे, क्या अली जुल मुर्तजा ने पीछे हुजूर से कुछ लिखवाया? अगर लिखवाया तो जुर्रत कर मैदान में पेश। आपकी वसातत से मैं पैगाम पहुंचाने लगा हूं अपने अहले सुन्नत भाइयों तक। तुम्हें रसूल का वास्ता, एक शख्स को बचाने के लिए, सिर्फ एक पर्सनैलिटी को बचाने के लिए, एक जात को बचाने के लिए, इस्लाम के साथ इतना घरौना मजाक ना करो। हकीकत का सामना करो, हकीकत को आंखों में आंखें डाल के कबूल करो। एक यूट्यूब पर स्कॉलर है मिर्जा मोहम्मद अली, उसने अपने इस हदीस पे बहस करते हुए किबला कहा कि ये वो हड्डी है हदीस किरतास, जिसे ना अहले सुन्नत निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उसका जो इस पे वीडियो है वो शुरू यहां से हुई है, शुरू ही यहां से हुई है। वो कहते हैं कि हदीस किरतास वो हड्डी है जिसे ना हम उगल सकते हैं ना हम निगल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात की मौला मोहम्मद इसहाक ने भी। उन्होंने कहा हाँ हदीस तो बड़ी पक्की है और ये मान लेना चाहिए अहले सुन्नत को कि उस दौर के अकाबरीन से गलती हो गई। मान ले, गलती मान ले, जान छुड़वाएं। बजाय गलती मानने के इतने नामाकूल बहाने क्यों कर रहे हो, इतने गैर माकूल बहाने क्यों कर रहे हो? कि रसूल इम्तिहान ले रहे थे। अच्छा, इस हदीस में क्या देखें, रसूल ने क्या कहा, इस हदीस को समझिए। नबी ने कहा मुझे कलम और कागज दो ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। अब सुनना, मैं नतीजा देने लगा हूं, मैं जिक्र का लहू दे रहा हूं। ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। इसका मतलब है कि रसूल ने कहा था, शर्त लगा दी थी, मशरूत कर दिया था कि अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। ना ना ना, मुझे मजमे की ताई चाहिए। रसूल ने शर्त रख दी थी, अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अब तुम्हारे पास 2 गलियां हैं, अपनी मर्जी से जिस मर्जी गली में चला जा। या तो मान के सहाबा ने लिखवा लिया था, अगर नहीं लिखवाया था तो नबी ने कहा था अगर नहीं लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। कायनात के सबसे बड़े नबी की हिकमत पढ़ रहा हूं। नबी ने फरमाया अगर तुमने ना लिखवाया तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब कि आज तक उम्मत में जो गुमराह हो रहा है, क्योंकि हम तो वहां थे ही नहीं। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो, मेरा आज का अहले सुन्नत भाई, तुम भी वहां पे नहीं थे, फिरके बने ही नहीं थे। जब तुम बने ही नहीं थे तो इसका मतलब कि आज जो गुमराह हो रहा है, हम तो वहां पर थे ही नहीं। वहां पर तो कुछ और लोग मौजूद थे जिन्हें नबी ने कहा था अगर तुमने ना लिखवाया तो तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब वो गुमराह हुए थे कागज कलम ना देने की वजह से। क़यामत तक उम्मत गुमराह होगी उनकी वजह से।
اس نے اسی زبان سے کہا تھا اللہ ہے، اسی رسول نے کہا تھا فرشتہ ہے، اسی نے کہا تھا جنت ہے، اسی نے کہا تھا جہنم ہے. پورا اسلام اس نبی کی زبان کی وجہ سے. اور وہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی گمراہ ہوگا وہ صرف شیطان کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا. لکھوا لیتے جب رسول کہہ رہے تھے تو آؤ، میں نے پہلے کہا تھا ایک شخص بچانے کے لیے. آپ شیعوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ نہیں دیا انہوں نے کاغذ قلم، تو علی دے دیتے، علی دے دیتے. اچھا یہ حکمت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراً کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اچھا چلے آئیں. کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیت، لیکن جو ہمارے محدثین نے بتایا انہوں نے کہا وہ اہل بیت سے مراد اہل کساں نہیں، بلکہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے میں موجود تھے. ان میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی کی 2 بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے اس کے آگے جو چلتی ہے اس میں بیان ہو رہا ہے ان 2 نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا. تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے، یہاں پر علی موجود نہیں ہے. چلیں مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا. رسول نے اگر علی سے مانگا ہوتا، سر نہیں ہلائیے گا میں دفاع کر رہا ہوں تمہارے مذہب کا، رسول نے جب جہاں جہاں حکم دیا علی کا نام لے کے دیا. یا علی خیبر میں جائیے، یا علی بستر پہ سوئیے، یا علی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جائیے. رسول جب بھی حکم علی کو دیتے تھے تو مخاطب کر کے دیتے تھے. یہاں پر تو رسول نے یہ نہیں کہا اے علی مجھے کاغذ قلم دیجئے. کہتے جی اچھا اگر علی کو نہیں دیا تو موجود تو تھے نا، تو جب سب موجود تھے تو اس کا مطلب علی کو دے دینا چاہیے تھا. علی کا نام نہیں لیا تو جس کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں لیا. اچھا اس کا بھی انکار میں نام نہیں لیا. تو اب آیا ہے خود اپنے ہی جال میں سیا کہ جب رسول نے اتنے حجرے میں لوگوں میں کسی ایک کا نام نہیں لیا تھا تو جواب ایک نے کیوں دیا؟ جواب ایک نے کیوں؟ معذرت. اللہم صلی علی محمد. جواب بتا رہا ہے کہ مخاطب کون تھا. تو انہوں نے تو بول کے خود ثابت کر دیا. جب اتنے لوگ موجود تھے سارے چپ تھے، تو جب ان کا نام ہی نہیں لیا، تو جب علی چپ تھے تو وہ بھی چپ رہتے. اچھا علی نے کاغذ قلم کیوں نہیں دیا اس بات میں بحث بعد میں کریں گے. پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا. مولا علی نے معاذ اللہ نبی پہ ہذیان کی تہمت تو نہیں لگائی، تو یہ انکار کیوں کیا گیا؟ دوسری ایک اور اسکالر اٹھا، اس نے کہا دیکھیں یہ بات شیعہ ذاکرین کرتے ہیں، شیعہ علماء کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے اپنی قوم کو کہ جب رسول اللہ یہ حکم دے رہے تھے تو جب رسول کو پتا تھا، عالم الغیب تھے. شیعہ تو کہتے ہیں نبی کے علم غیب کے ماننے والے ہیں، تو یہ نبی کے علم غیب کے معتقد ہیں، تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جب نبی کو خبر تھی کہ مجھے کاغذ قلم نہیں دیں گے تو نبی نے مانگا کیوں؟ این آخری وقت میں نبی اپنے آخری لمحوں میں، آخری سانسوں میں کیوں وہ چیز مانگ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کو اندیشہ بھی ہو کہ یہ مجھے انکار کریں گے، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، جھگڑا ہو جائے گا، امت گروہوں کا شکار ہو جائے گی، مجھے سارا چپ بھی ہو جائے، جہاں مجھے بات پہنچانی میں وہاں پہنچانے لگا ہوں. جب اللہ کو پتا تھا شیطان نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے حکم دیا کیوں تھا؟
ہم نبی کے علم غیب بعد میں آئیں گے کہ نبی کا علم غیب جو ہے وہ کوئی فرقہ مانتا ہے، کوئی فرقہ نہیں مانتا، لیکن اللہ کو عالم الغیب ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ اللہ غیب کا عالم ہے، اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ غیب کے سارے پردوں سے واقف ہے، وہ غیب سے سارے رازوں سے واقف ہے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ فرشتوں کی محفل میں کیسا بیٹھا ہے جس نے انکار کر دینا ہے، تو اللہ نے سجدے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں آدم کا بغض ہے، اس کے دل میں آدم کے لیے نفرت ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ جب تک میں آدم کی خلافت کا اعلان نہیں کروں گا اس کی دل کی منافقت زبان پہ نہیں آئے گی۔ اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے کاغذ قلم مانگا تاکہ منافقت باہر آئے۔ کیوں اللہ نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا تاکہ منافقت باہر آئے۔ تو یہ رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ بھی وہی کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے، بلکہ اللہ اس سے وہی کرواتا ہے جو وہ خود کرتا۔ اللہ نے کیا تھا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے بھی کیا تاکہ منافقت باہر آئے۔ اللہ سجدے کا حکم نہ دیتا، حسینیہ بریڈ فورڈ گرد و نواح والو، برطانیہ والو، جملہ بہت مشکل سے قبول ہونے والا لیکن کرنا۔ اللہ اگر حکم آدم کے سجدے کا نہ دیتا تو آج تک شیطان بھی علیہ السلام ہوتا۔ مجمع خاموش ہو گیا، میں جملہ کہہ گیا، کیونکہ وہ علیہ السلاموں میں رہتا تھا۔ اگر اللہ حکم نہ دیتا وہ آج تک نہ ہم سے پکڑا جاتا۔ اللہ نے حکم دیا تاکہ علیہ السلاموں میں ایک لعنت اللہ باہر آئے۔ تو یہ تو توحید کا منشور ہے، یہ تو الہی نصب العین ہے، یہ تو دستور الہی ہے کہ وہ مجرم کو ہمیشہ ایسے ہی پکڑتا ہے۔ پھر رسول نے کہا کہ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اچھا علی نے کیوں نہیں لکھوایا؟ علی کو گمراہی کا خطرہ ہوتا تو لکھواتا۔ لکھوا لیتے علی، تم لکھو قرآن کی حاشیے میں کہ علی کو گمراہی کا اندیشہ تھا، علی تو معصوم ہے۔ تو رسول نے ساتھ ہی کہا تھا کہ وہ لکھوائے جس نے بعد میں گمراہ ہونا ہے۔ سرنا ہلانا زبان سے بولنا، میں محنت کر کے پڑھ رہا ہوں، تم علی کی بات کرتے ہو، سلمان نے بھی نہیں لکھوایا، عمار نے بھی نہیں لکھوایا، مقداد نے بھی نہیں لکھوایا۔ جب ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو بیمار ہاتھ آگے کرتا ہے۔ ڈاکٹر ایک مریض کو نسخہ لکھ کے دے رہا اور ساتھ ایک صحت مند بیٹھ کے کہے ایک کاپی مجھے بھی دے دے، یا وہ کھانستا ہوا مریض اس صحت مند سے کہہ دے اچھا موقع ہے، لکھ رہا ہے تو بھی لکھوا لے، وہ کہے گا میں لکھواؤں کیوں، مجھے مرض ہی کوئی نہیں، تاکہ تو میرے بعد گمراہ نہ ہو جائے۔ یہ پہلی حدیث میں نے پڑھ دی، یہ حدیث کرتاس ہے۔ دوسری حدیث پھر لکھ دی بخاری نے۔ اب میں کیا کروں، نبی سے لکھوائی نہیں اور صحیح بخاری میں 7 دفعہ لکھ دی۔ نبی سے قبلہ تراوی صاحب نبی سے ایک بار نہیں لکھوائی، اللہم صلی اللہ، نبی سے ایک دفعہ نہیں لکھوائی اور بخاری میں بار بار لکھ دی۔ چلے میں کیونکہ یہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بات ہو رہی ہے تو یہ جو حدیث کرتاس ہے یہ بخاری میں پہلا اس کا حدیث نمبر 114 3168 دوسری جگہ پہ آئی، 4431 تیسری جگہ پہ آئی، 4432 چوتھی جگہ پہ آئی، 7366 یہ 5ویں جگہ پہ آئی، 3053 اور 5669 یہ ہے 7 وہ حدیثوں کا نمبر جس میں بخاری نے حدیث کرتاس کو لکھا۔ اب میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اس حدیث کو پھر بخاری نے 6576 پہلا نمبر، 2367 دوسرا نمبر، 6582 تیسرا نمبر، 6585 6586 پہ بھی یہی، 6587 پہ بھی یہی، 7048 پہ بھی یہی، 7049 پہ بھی یہی اور 7051 پہ بھی یہی۔ یہ اگلی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ پہلی اتر گئی جی،
رسول نے کہا لکھ دیں، انہوں نے کہا ہمیں نہیں لکھوانا، کیوں؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ رسول نے ایک حدیث کہی ہے انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت۔ اس حدیث کو بدلا نہیں، رسول نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا رسول چیزیں دو چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور سنت، اور جو حجرے میں شخص کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں صرف قرآن چاہیے۔ اب تم نے حدیث تم نے بدلی، ہم نے نہیں بدلی، حدیث تم نے بدلی ہے، اب تمہاری بدلی حدیث تمہارے گلے میں آنے لگی ہے۔ تم نے کہا نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک سنت، یہ حدیث بھی تمہاری ہے اور جو حجرے میں بول رہا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ وہ کہہ رہے ہمیں صرف قرآن چاہیے، اب سر نہیں مجھے مجمع کی زبان سے تائی چاہیے۔ جب اس نے کہہ دیا تھا ہمیں صرف قرآن کافی ہے تو تمہارا فرقہ اہل قرآن ہونا چاہیے تھا، اہل سنت نہیں ہونا چاہیے۔ فرقے کا نام ہونا چاہیے تھا فرقہ اہل قرآن، کیونکہ صرف قرآن کافی ہے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ پھر آج میرا اہل سنت بھائی جو اس مجمع میں موجود ہے یا جو جہاں جہاں سنے گا، آج کے بعد یا اس شخص کو ماننا یا حدیث ماننا، دو نمبری مذہب میں تو نہ کرو کہ اسے بھی مانو جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے، پھر بعد میں حدیث کو بھی مانو۔ اگر حدیثیں پڑھنی ہیں تو پھر اسے چھوڑو، اگر اس کی فرما برداری کرنی ہے، اسے ماننا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، پھر احادیث کا انکار کرو، کیونکہ اس نے مجمع عام میں کہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دوسری حدیث میں نے پھر اس کے سارے نمبر نوٹ کروا دیے، یہ حدیث پھر بخاری میں آ گئی۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے عمران بھائی حدیث حوض، دو عمران اکٹھے اور تذکرہ آل عمران کا۔ دوسری جگہ پہ حدیث آئی حدیث حوض، اس حدیث کے 4 ترک ہیں، 5 راوی ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا۔ اس میں لکھا گیا کہ رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا، یا کچھ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، جو ہی وہ میرے قریب آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو حوض کوثر سے ایسے ہٹائیں گے جیسے اجنبی اونٹ کو کھیت سے نکالا جاتا ہے، وہ انہیں ہٹائیں گے، دھکے مار کے ہٹائیں گے۔ ایک اجنبی اونٹ، یہ عرب کی مثال ہے کہ ایک چرتا ہوا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا جائے تو وہ پلیز کہہ کے تو نہیں اسے نکالے گا، اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی جس کی فصل کو ایک آوارہ اونٹ آ جائے۔ اب میں نہیں بیان کر سکتا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، بس تم اپنے ذہن میں اپنے معاشرے کی مثال رکھ دو کہ جیسے وہ نکالتا ہے ایسے فرشتے انہیں ہٹائیں گے، پیچھے کر دیں گے حوض کوثر سے، اور نبی کہیں گے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں۔ حدیث میں لفظ اصحاب آیا میرے پاس موجود، رسول کہیں گے میرے اللہ یہ میرے صحاب ہیں، یا فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھے۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، جو حسین کے زدار بیٹھے ہو، انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ کہاں سے ہٹائے جائیں گے؟ حوض کوثر سے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے، اور یہاں پر لفظ آیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے، شکر ہے کہ حدیث لکھنے والوں نے اصحاب لکھ دیا ہے،